फ़या अय्युहन्नास, रमज़ान के महीने में हमने जो नमाज़ों की पाबंदी की है इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगी। और यही वो नमाज एक इस्लाम का सुतून है कि हम नमाज के मसाइल की हद तक तो ज़रूर फ़िक्र करते हैं, मगर नमाज के एहसास के अंदर तक दाखिल होना, यह एहसास बहुत ही कम लोगों को उजागर होता है। लिहाजा हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आज उसी पर गुफ्तगू की जाएगी। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि नमाज पढ़ने वाले को ही शायद एहसास न हो कि नमाज का राज क्या है और उसकी हकीकत क्या है, हालांकि ये दीन का सुतून है और उसको मुस्तहकम करने के लिए उसके राजों को भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जो नमाज को हम पर फ़र्ज़ किया है, तो ऐ नमाज पढ़ने वालों, नमाज की मेराज क्या होती है ये भी जान लें। दरअसल खुदा ताला की बारगाह में वही सजदे तारीफ के काबिल होते हैं जो निहायत ही खुशू और खुशबू के साथ किए गए हों। यूं तो दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जो 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं, मगर यह हकीकत है कि वो सिर्फ फ़र्ज की अदाई करते हैं। मगर यह हकीकत है कि वो सिर्फ फ़र्ज की अदाई करने में ही मसरूफ़ रहते हैं, नमाज की तह तक पहुँचना कि जैसा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अन ताबुदुनल्लाह कअन्नका तराहू, तुम इस तरह से नमाज पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। ये हकीकत तक पहुँचने की कोई भी मुसलमान कोशिश ही नहीं करता। हाँ, अल्लाह के नेक जो बंदे हैं वो उस तक पहुँच जाते हैं। कोई ये जितला रहा है कि नमाज के लिए वो सब कुछ छोड़कर नमाज को जा रहा है, यकीनन अच्छी बात है, मगर उससे पूछिए कि वो क्यों पाबंद है, तो उसका दिल गवाही देगा कि वो फ़र्ज की तकमील कर रहा है। यही फ़र्ज की तकमील करने वाले नमाजी ने कभी ये सोचा है कि मैं उस तालीम की निगरानी में नमाज पढ़ रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अभी आगे अर्ज़ किया गया कि खुदा को देखने की उसमें तालीम है। यही मुशाहिदा तो नमाज की मेराज है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन क्यों कहा? मेराज क्या होती है नमाज की, और यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी रही है, जिसकी अमली तालीम हमको महदी माऊद खलीफतुल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला ने अता की। वरना वो क्या एहसास था, वो क्या बात थी कि किसी ने महसूस करके कह दिया कि तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। नमाजें जो मुसलमान पढ़ रहे हैं सिर्फ फ़र्ज को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं, फिर ये नमाजें सुरूर वाली, इसमें बात कहाँ पाई जाती है? नमाज वो नमाज होती है जिसमें सुरूर भी हो, सिर्फ फ़र्ज की अदाई की तकमील ही ना हो। यही बात जानना है तो हमको औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की नमाजों का जायज़ा लेना होगा। एक वक्त का जिक्र है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह और राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा विलायत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए दरिया के किनारे से गुजर रहे थे कि इतने में मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। वहाँ उन्हें कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आई, तो हजरत हसन बसरी ने अपना जानिमाज या मुसल्ला पानी के ऊपर बिछा दिया और राबिया बसरी को मुखातिब होकर कहा कि आओ राबिया, ये जगह बहुत पाक है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। पानी के ऊपर मुसल्ला बिछा दिया, दरिया के समंदर के पानी पर। ये देखकर राबिया बसरी हैरान होने के बजाय उन्होंने अपना मुसल्ला हवा के दोष पर बिछा दिया और कहा कि ये जगह इससे भी ज्यादा पाक है। दोस्तों, हवा और पानी दोनों पाक हैं, जिससे ये जमीन खुद बखूब खुद पाक हो जाती है। फिर राबिया बसरी ने हसन बसरी से कहा
کہ تم جو دکھاوا کر رہے ہو وہ تو معمولی مچھلی بھی پانی میں تیر کر سکتی ہے، اور میں نے جو عمل کیا وہ تو کمزور مکھیاں بھی کر سکتی ہے ہوا میں۔ خدائے بزرگ و برتر ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں خدا کو پانے اور خدا کو چاہنے کا ولولہ نہ ہو، صرف فرض کی تکمیل ہو۔ اور آج کل عموماً ہم ایسی ہی نمازوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں نماز کا مقصد دکھایا۔ نماز وہ ہو جس پر سجدوں کو رشک ہو، اور سجدہ ایسا ہو جس پر خدا کو ناز ہو۔ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اگر تم خود کو ان باتوں کا اہل نہ پاؤ تو کم از کم اتنا تو تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی بھی تو تصور نماز میں ہونا چاہیے، شاید وہ بھی نماز میں ہمارا تصور نہ ہوتا ہوگا۔ ایسا تصور رکھنے سے نمازی کے دل کی توجہ صرف اللہ ہی کی طرف رہے گی، اور جب نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو نماز میں زیادہ حرکت نہ ہوگی اور نہ کھجلی کا احساس ہوگا، نہ ہماری نمازوں میں کھجلی آئے گی۔ یہ تین کھجلی کے لیے جو حرکت ہوتی ہے، ہم کھجلی کے لیے ہاتھ جو باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں، کھجاتے ہیں، دوسری حرکت پھر واپس اس طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی نماز میں ہاتھ کو پھر سے باندھ لیتے ہیں۔ یہ تین حرکتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نماز کے باریک مسائل، اور ایک مہدوی کی نماز اسی لیے تو برتر ہوا کرتی ہے۔ دل کی توجہ پر جب بات چل رہی ہے تو ایک قصہ بھی سن لیجئے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ ان کے بھائی بھی جماعت میں شامل تھے، مگر کسی سبب سے انہوں نے اپنی نماز منقطع کر کے جماعت سے الگ ہو کر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مصلیوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر اس بات کا انکشاف ہو گیا تھا کہ امام صاحب نے تیسری رکعت میں یہ خیال کیا کہ میں بازار سے ان کپڑوں کی گٹھری خرید لیتا تو اچھے داموں میں بیچ سکتا تھا۔ یہ نماز میں ان کو خیال آ گیا۔ امام کی تیسری رکعت میں اس خیال پر میں نے اپنی نماز منقطع کر دی اور الگ سے پڑھی۔ اپنے بھائی کی اس بات پر امام غزالی کو ٹھیس پہنچی اور وہ اپنی شکایت لے کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا کہ اس معاملے میں تم دونوں کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ ولایت کی نماز کے مسائل بھی کیسے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیے امام غزالی کی والدہ کا حکمت بھرا جواب بھی عجیب تھا کہ دونوں بھائیوں کی نماز ناقص ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے والدہ نے کہا کہ امام کا نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد دنیاوی معاملات کو دل میں جاگزی کرنا یا لانا عبادت سے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مقتدی کا بھی نماز کے دوران اللہ کے حضور سے توجہ ہٹانا اور امام کی حرکت پر اپنی توجہ ڈالنا بھی خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا عالیت کی روح سے ہر دو کی نماز کو ناقص ثابت کیا گیا۔ اسی بات کے تعلق سے ایک شاعر بڑی پیاری بات کہہ جاتا ہے کہ ہے خیال بت میرے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں نماز میں۔ اور ایک جگہ کہا گیا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم صرف فرض کی ادائیگی کے لیے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا ہے تو ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو جاتی ہے۔ مگر جو ولایت کی روح سے نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ تو پھر سوچتا ہے کہ پھر ہماری نماز کہاں پر ہوگی۔ مگر ایک مہدوی اگر سچائی پر ہے تو وہ ضرور محسوس کرنے لگتا ہے کہ نماز میں نماز والا ملتا ہے۔ اگر ہماری نماز اس تصور کے ساتھ ہو کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہی تو نماز کی معراج کہلاتی ہے، اور یہی نماز
مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا، اور پھر جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بھی کئی مسائل ہے، کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے مسائل کی بات آتی ہے تو آئیے بتاتا ہوں کہ نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ بھی ایک الگ انداز میں سن لیجئے۔ آج اللہ کی ہم پر ہم بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیے کہ ہم کے لائق ہے یا رب تیری ذات، تو ہے خالق اور رب کائنات، مالکی یوم الدین ایاک الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اس کا ترجمہ ایک الگ انداز میں دیکھیے کہ سب کا مالک اور رحمان اور رحیم، کتنی پیاری ہے تیری ہر ایک صفات۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ترجمے کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہم چلے راہ صراط مستقیم ہے دعا میری یہ دن بھر و ساری رات۔ انعمت علیہم کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے، جن پر ہے انعام تیرا اے خدا، راہ پر ان کی چلے ہم تا حیات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو مغضوب ہیں گمراہ ہیں ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات۔ محترم سامعین جمعہ، یہ حمد باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تشریح ایک عجب انداز میں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہوں گے، مگر یہ گوہر اپنے اندر کتنے جوہر رکھتے ہیں، اس کو بھی آج ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے سنایا گیا۔ پہلے تو عرض کرتا چلوں کہ کہاں سورہ فاتحہ کی شان اور کہاں میری زبان۔ سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ سورہ فاتحہ کے جملہ الگ الگ قسم کی 22 نام ہیں۔ اس سورت کی ایک ایسی بے مثال خصوصیت ہے کہ قرآن کی کسی دوسری سورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے ناموں کی تعداد کا بہت زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً وہ چیز عظمت اور شرافت میں اور بلندی میں اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ آم اور جام دونوں ہندوستانی مشہور پھل ہیں، مثال کے طور پر میں بتلا رہا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ آم کے کتنے سارے نام ہیں ہندوستان میں، مگر جام کا تو بس ایک ہی نام ہے جام، چھوٹا ہو یا بڑا، میٹھا ہو یا کھٹا، شمال کا ہو یا جنوب کا، صرف جام ہی کہلائے گا، دوسرا اس کا کوئی نام نہیں۔ برخلاف آم کے کئی نام ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر خطے میں الگ الگ نام ہیں، اور وہ ہندوستانی پھلوں میں لذت و ذائقے کے لحاظ سے تمام پھلوں کا بادشاہ کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عزت اور شہرت کی وجہ سے آم کی ایک الگ خصوصیت ہے اور اس کے کئی نام ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے نام بھی کئی ہیں، مفسروں نے جو بتلائے ہیں، اور اس قدر زیادہ نام سورہ فاتحہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی اصل یا قرآن کی جڑ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی اور ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں ایک بار نازل ہوئی، مگر سورہ فاتحہ کو خدا تعالیٰ نے 2 بار نازل کیا۔ ایک مرتبہ تو یہ مقدس سورہ اس وقت نازل ہوا جبکہ مکہ مکرمہ میں نماز فرض کی گئی، اور ایک وقت جب قبلے کے بدلے جانے کا حکم ہوا اس وقت مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو دوسرے تمام ناموں میں ایک دوسرا نام اس کا ہے کہ سبع مثانی، جسے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبع مثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ سورہ فاتحہ کی جب بات چلی ہے تو مختصراً آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کا تفصیلی خلاصہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معراج کی نماز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اور اس کو کہاں ادا کرنا ہے، بس اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو
سورہ فاتحہ کے ذریعے ہماری بیماریوں میں شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، تو شفا کے لیے بھی اس کا بار بار پڑھنا ہر بیماری کے لیے شفا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اس سورہ فاتحہ اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری خبر میں روشنی عطا فرمائے، ہماری خبروں کی تاریکی کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔